अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि अलीमा खान ने स्ट्रीट मूवमेंट ख़त्म नहीं की, बल्कि अगले मरहले में वो हज़ारा डिवीज़न का दौरा करने जा रही हैं कल के रोज़। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है जी। अलीमा खान साहिबा जब से आई हैं सड़कों के ऊपर काफ़ी एक माहौल तो बना है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। उधर उज़मा खान साहिबा इमरान खान साहब की दूसरी बहन डीजी खान में पेश हुई हैं केस के सिलसिले में अदालत में, और उसके बाद उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की, वो भी आपको बताते हैं। आज एक बहुत ही अहम तकर्री कर दी गई है, और ये जो तकर्री है इसके क्या आने वाले दिनों में असरात हो सकते हैं और इसका पर्सपेक्टिव क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि जिस तरह ये ऐलान किया गया है कि जलसा होगा और एक लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया जाएगा, सुहेल आफरीदी साहब के गिर्द एक दफ़ा फिर घेरा तंग करना शुरू कर दिया गया है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं एक अहम जो तैनाती हुई है। तो जनाब, पाकिस्तान आर्मी में एक नई अहम तैनाती हुई है। नई इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि 27वीं तरमीम के बाद ये पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई थी। आपको याद होगा पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की एक पोस्ट थी जिसको 27वीं तरमीम में ख़त्म कर दिया गया था, और उसकी जगह एक नई पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई थी जो थी कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की। और ये जो पोस्ट है अभी तक 27वीं तरमीम के बाद से खाली थी, यानी इसके ऊपर कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। लेकिन आज पहली इसके ऊपर जो है वो अपॉइंटमेंट हो गई है, और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर इस पोस्ट के लिए तैनाती कर दी गई है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, और बाकायदा तौर पर इसका एलामिया जारी कर दिया गया है। तो ये जो तैनाती है इसको बड़ी अहम समझा जा रहा है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों के नज़दीक तो ये इवन वाइस आर्मी चीफ आप कह सकते हैं, या कुछ लोग तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि आर्मी चीफ के बाद नंबर 2 पोस्ट जो है वो अब ये कहलाएगी। तो लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा जो हैं, इनके बारे में अभी अगर इनकी जो इस तैनाती से पहले पोजीशन थी तो ये जनरल स्टाफ के चीफ थे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। और इस अपॉइंटमेंट से भी पहले आपको याद दिला दूं कि 9 मई का जो वाक़या हुआ था, और उस वक्त आपको मालूम है कि जो लाहौर के कोर कमांडर थे उनको बरतरफ़ किया गया था, तो उनकी जगह पर ये लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को वहाँ पर पोस्ट किया गया था, और फिर कुछ अर्सा उन्होंने वहाँ पे खिदमात अंजाम दी, जिसके बाद फिर उनको जनरल आर्मी का जो है वो स्टाफ जनरल स्टाफ ऑफ यानी क्या है उनका बना दिया गया। उसके बाद जो है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बना दिया गया। उसके बाद अब उनकी ये जो प्रमोशन है ये हुई है कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के ऊपर, और इस नज़र से एक अहम तैनाती करार दी जा रही है कि ये एक बहुत ही ज़ाहिर है की पोजीशन है, और यहाँ पर एक बहुत ही ट्रस्ट वर्दी शख्सियत की ज़रूरत थी। और ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि ये आसिम मुनीर साहब के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के करीबी लोग समझे जाते हैं उनमें ये शामिल हैं। तो इस लिहाज से एक ये जो उनको पोस्ट दी गई है उससे जो आगे प्रमोशंस का सिलसिला है वो रुकेगा भी नहीं, और उसी तरह से जिस तरह एक पहले प्रमोशंस का बाकायदा एक तरीक़ाकार है उसके तहत प्रमोशंस हो जाती थी। अब चूँकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो इस वक्त आपको मालूम है कि ऑलरेडी एक्सटेंशन उनको मिल चुकी है, उनका जो ओहदा है CDF का हो चुका है, उस पर फर्दर भी वो आगे रिटेन कर सकते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन के बाद नीचे की भी जो प्रमोशंस हैं उनके ऊपर अब असर नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो उसी तरह इस ओहदे तक कम से कम आ सकेंगे, और उसके बाद वो फिर रिटायर भी हो सकेंगे। तो ये जो प्रमोशन है इस तनाजुर में भी एक अहम प्रमोशन जो है वो तस्वुर की जा रही है। बहरहाल बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि एक बिल्कुल जिस तरह सिस्टम स्मूथली आर्मी में रन कर रहा है और उसी को आगे कंटिन्यू उसी तरह से चलाया जाएगा, तो ये उसी की एक कड़ी है। और इसमें अब ये है कि जो बहुत से लोग इसको इस तनाजुर में देख रहे थे कि क्या कोई तब्दीली आर्मी चीफ़ की, या आर्मी चीफ़ की तो खैर तब्दीली क्या ही नहीं, तो आपको पता है अब CDF 5 साल के लिए तैनात हुए हैं, लेकिन पीछे जो प्रमोशंस रुक जाती हैं उसकी वजह से कोई बेचैनी ना हो, उस तनाजुर में ये एक अहम पोस्ट है। तो बहरहाल जी इस पोस्ट के ऊपर ये पहले जो 4 स्टार जनरल हैं तैनात हो चुके हैं। अब आ जाते हैं ज़रा हम पॉलिटिकल मामलात की तरफ। तो अलीमा खान साहिबा जो कि पहले ही स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर चुकी हैं, उनकी जानिब से कल हज़ारा डिवीज़न का दौरा किया जाएगा, और अलीमा खान साहिबा कल जो हैं वो मर्दान में, एबटाबाद में, भटग्राम
میں اور مختلف علاقوں میں اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گی، وہاں پہ مختلف جگہوں پر ان کا پڑاؤ ہوگا، کارکنان سے خطاب کریں گی، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ کافی ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جوش خروش ہے کارکنان میں، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے اس سے پہلے بھی جو 2 مختلف جگہوں پر آپ نے دیکھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی، وہاں پہ لوگوں نے بھرپور انہیں رسپانس دیا، اور خاص طور پر جو بھی یہ لاسٹ ان کی اسٹریٹ موومنٹ تھی بنیر میں اور باقی جگہوں پر، تو وہاں تو ایکسٹرا آرڈنری آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا رسپانس تھا، کارکنوں نے انہیں رسپانس دیا، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کارکن جو ہیں وہ فیملی کی خواتین عمران خان صاحب کی بہنوں کو ٹرسٹ کر رہے ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ اسی مومنٹم کو اب آگے لے کر چلنا چاہتی ہیں۔ اب اس میں یہ امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا کہ کیا یہاں پر بھی پی ٹی آئی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے ان میں سے، یا وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے ان میں سے کون کون علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہوگا، یا وہ سائملٹینیسلی اپنی وہ چلا رہی ہیں اسٹریٹ موومنٹ، یہ لوگ اپنے طور پر اس کو کنٹینیو رکھیں گے جو انہوں نے اپنا احتجاج کا پلان رکھا ہے۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ پی ٹی آئی کی اس احتجاج کے پلان کو تبھی ایک ٹرسٹ ملے گا کارکنوں کا جب فیملی اس کو ویٹیج دے گی، اگر فیملی اس کو رسپانس نہیں دے گی تو پھر ان کو اس طرح سے شاید رسپانس کارکنوں کی طرف سے بھی نہ ملے۔ اچھا، ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی صرف علیمہ خانم اکیلی جو ہیں وہ کوئی بہت لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گی اور کارکن بہت بڑی تعداد میں پہنچ جائیں گے، تو وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اڈیالہ میں وہ کئی دفعہ بلا چکی ہیں، 10,000 کارکن نہیں پہنچتے۔ اب سوال پھر یہ کہ پھر اس کا حل یہی نظر آتا ہے کہ جب تک پارٹی اور فیملی یکسو نہیں ہوں گے، ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے پلاننگ کر کے پراپر احتجاج کا کوئی پلان نہیں بنائیں گے، تب تک اس میں آپ کو ایک ڈویژن نظر آئے گی۔ میرا خیال یہ ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ کل بات کہی کہ جی بہنوں کی تائید حاصل ہوگی، لیکن ابھی تک بہنوں کی طرف سے کوئی ویلکمنگ نوٹ تو نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی بہت اچھی بات ہے، ہم مطمئن ہیں، یا ہم سے مشاورت کی گئی ہے، بلکہ جو ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ انڈائریکٹ ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اس پہ تو بہنیں شاید یہ بتا رہی ہیں کہ ان سے مشاورت نہیں ہوئی ہے اس احتجاج سے متعلق۔ تو ایسی صورتحال میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر ایک ڈویژن نظر آئے گی، کیونکہ جو میں ابھی آبزرو کر رہی ہوں تو سوشل میڈیا پر یا گراؤنڈ لیول کے جو کارکن ہیں وہ اس طرح سے اس تحریک کے ساتھ جڑ نہیں رہے ہیں جو پی ٹی آئی نے اناؤنس کی ہے، اور ان کو جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی کو فیملی کی حمایت حاصل ہو جائے۔ اچھا، اب علیمہ خان صاحبہ جب کل باہر نکلیں گی تو ان کو اس سلسلے میں دیکھنا ہوگا، ظاہر اب کچھ نہ کچھ اس کے اوپر رد عمل تو دیں گی کہ بھئی یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس پہ وہ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، تو اس سے کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا موڈ کیا ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے جو آج عدالت پیشی کے موقع پر گفتگو کی ہے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے تو ساری ہدایات جو ہیں وہ آلریڈی پارٹی کو دے دی ہوئی ہیں، وہ ان کے ٹویٹس کی صورت میں بھی موجود ہیں، اور جو پرسنلی ہمیں میسیجز دیے جاتے تھے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ فلاں عہدیدار کو یہ بات کہنی ہے، فلاں شخصیت کو یہ بات پہنچانی ہے، تو وہ بھی ہم پرسنلی بھی انہیں بتاتے رہے ہیں۔ تو یہ بات ڈاکٹر عظمیٰ نے کہی کہ ان کے پاس ساری انسٹرکشنز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں کچھ نیا سوچنا ہے اور آؤٹ آف دا باکس کرنا ہے، عمران خان انہیں سب کچھ بتا چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ابھی بھی انہوں نے اس کے یعنی جو نئی تحریک ہے اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ وضاحت سے یہ نہیں کہا کہ انہیں اس پہ اطمینان ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو بھی کریں آپ عمران خان کی ہدایات کے مطابق کریں، اور وہ آپ کے پاس آلریڈی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر عظمیٰ خانم صاحبہ سے جب پوچھا گیا کہ مریم ریاض بھٹو صاحبہ یہ بتا رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی کی بھی اور عمران خان کی بھی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں اور اس طرح سے، تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ معلوم نہیں کہ ان کی سورس آف انفارمیشن کیا ہے، کیونکہ عظمیٰ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب لاسٹ ٹائم ان کی ملاقات ہوئی تھی 2 تاریخ کو عمران خان صاحب سے، تو اس وقت تو ایون عمران خان صاحب کی بھی جو ایک آئی ہے اس کا بہت زیادہ اس طرح کا ایشو نہیں تھا، وہ ٹھیک تھے، وہ تو پھر بعد میں ان کا ایشو سامنے آیا تھا، اور اس کے بعد سے تو آنورڈز فیملی کا کوئی ممبر عمران خان صاحب سے ملا ہی نہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سلمان صفدر صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے اس کا یہ ایشو ہے، اور 85% اس کی جو بینائی ہے وہ جا چکی ہے۔ اب عظمیٰ خانم صاحبہ نے تو بہت زیادہ تصدیق نہیں کی جو مریم ریاض بھٹو صاحبہ کی خبر تھی، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک امکان ہے کہ چونکہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی فیملی تو بہرحال ابھی پچھلے 2 ہفتوں سے مل ہی رہی ہے بشریٰ بی بی سے، تو ان کی فیملی کے توسط سے جو خبر آئی ہے اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اندر کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ اگرچہ مریم ریاض بھٹو صاحبہ ٹویٹ تو نہیں کر رہی ہیں، لیکن 1-2 پروگرامز میں آ کر انہوں نے اس کے اوپر ضرور گفتگو کی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال ایک کنفیوژن ہے، ایک
آپ کہہ سکتے ہیں کیوس بھی ہے، اور ایک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا فقدان بھی ہے. جو گفتگو آتی ہے اس کو کون سیکنڈ کرتا ہے، ریکمینڈ کرتا ہے، کون اس کو صحیح مانتا ہے، اس کے اوپر ایک الگ سے ہی بحث چلتی رہتی ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، لیکن اس دوران ابھی جو پارٹی کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ لانگ مارچ کا اعلان جو ہے وہ سہیل آفریدی کی طرف سے کیا جائے گا، لیکن کارکن کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسہ نہ کریں، آپ ڈائریکٹ جو بھی احتجاج ہے اسی کا پلان سامنے رکھیں، اور وہ آن گوئنگ احتجاج کا پلان ہونا چاہیے، وہ 1 ڈے کا نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، ابھی تو سہیل آفریدی صاحب نے صرف جلسے کی حد تک بات کی، اور آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید جلسے کے بعد کوئی اعلان کریں گے احتجاج وغیرہ کا، لیکن ادھر سسٹم جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہو گیا ہے. آج یہ خبر آئی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف جو کیسز چل رہے تھے، جو بیچ میں تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے تھے، وہ کیسز دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور جو انہوں نے وہ رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا تھا، جو کہ وہ خود دوبارہ بنا بھی نہیں رہے، اور عمران خان صاحب نے بھی انہیں منع کر دیا تھا کہ یہ کس نے انہیں کہا رہائی فورس بنانے کے لیے، یہ وہ تو اس کیس کو دوبارہ سے اٹھا لیا گیا، اور آئینی عدالت میں اس کی بھی جو ہیئرنگ ہے وہ فکس کر دی گئی ہے، شاید 29 جولائی رکھی گئی ہے. اچھا، دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر جو انہوں نے آرمی کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، فورسز کے حوالے سے، اس کے اوپر جو ایک کیس چلایا جا رہا تھا، وہاں پہ بھی کل کی خبر یہ تھی کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر ان کے علیحدہ وارنٹ ہمیشہ ہی جاری رہتے ہیں. اور پھر الیکشن کمیشن میں بھی ان کا ایک کیس پڑا ہوا ہے، جس میں وہ جو ہری پور سے باہر، اگرچہ انہوں نے وہ حلقے میں جلسہ کیا تھا، لیکن انتخاب ہونا تھا ہری پور میں عمر ایوب صاحب کی سیٹ کے اوپر، تو وہاں پر بھی اس کے اوپر بھی جو الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا ان کے اوپر کیس بنایا تھا، تو وہ بھی اپنی جگہ ہے. تو یہ مختلف کیسز ہیں، اور اس کے ساتھ 9 مئی کا جو کیس تھا، جس میں ریڈیو پاکستان والے حملے کے اندر بھی ان کو بعد میں 2-2.5 سال کے بعد جو ہے وہ نامزد کیا گیا، تو وہ بھی جو معاملہ ہے اس کو بھی دوبارہ سے ایک طرح سے ایکٹیو کر دیا گیا ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سہیل آفریدی جب کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پلان کرتے ہیں تو ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور یہ دباؤ ڈالنے کے لیے فوراً سے کیسز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے یہ سہیل آفریدی اگر اس اینگل سے سوچیں تو شاید یہ ان کی ایک طرح سے ہیلپ ہی ہے، کیونکہ جتنے ان کے خلاف کیسز بنیں گے یا ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوں گی، اس سے کارکن جو ہیں اس بات پہ کم از کم ٹرسٹ کریں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ سہیل آفریدی جینونلی کوئی تحریک شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کے اوپر یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. کیونکہ اگر سہیل آفریدی واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی جان بوجھ کے لنگر آن کر رہے ہیں چیزوں کو، تو پھر تو ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ سہیل آفریدی رہیں پھر اس عہدے کے اوپر. تو میرے خیال سے اگر اس طرح سے کوئی کیسز ہوتے ہیں یا کوئی دباؤ بڑھانے کی کوشش ہوتی ہے، تو اس میں سہیل آفریدی کو پیچھے ہٹنے کے بجائے اگر وہ اس کو فیس کرتے ہیں، اور اس چکر میں اگر ان کی نااہلیت یہ کچھ ہوتی ہے، تو اس کا انہیں سیاسی طور پر فائدہ ہوگا. اس سے انہیں کارکنوں کا اعتماد بھی ملے گا، سیاسی طور پر بھی ان کا قد بڑا ہوگا. جیسے کہ شروع میں ان کی ایک اپوزیشن کی گئی، ان کے خلاف پریس کانفرنسز ہوئیں، ان کے خلاف پورا محاذ بنایا گیا، تو جو کارکن تھے الٹا ان میں سہیل آفریدی مقبول ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اس کا مطلب ٹھیک آ رہا ہے، جس کی سارے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو جب کارکنوں نے یہ دیکھا کہ بھائی ان کے ساتھ تو یہ سارے سیٹل ہو گئے ہیں، اب کوئی سہیل آفریدی کے خلاف بات بھی نہیں کر رہا، بلکہ الٹا ان کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بڑا تعاون کریں، تو ان کو یہ لگا کہ یار ہمارا بندہ جو ہے وہ ادھر ان کے ساتھ مل گیا جا کے. تو انہوں نے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس کا دیکھا، فیس کیا. اب اگر دوبارہ سے ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں سہیل آفریدی کے خلاف دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، تو سیاسی طور پر ان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اگرچہ یہ ممکن ہے کہ اس چکر میں ان کے لیے ظاہر ہے نااہلی ہو سکتی ہے، ان کی حکومت جا سکتی ہے، کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ لیڈرشپ کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس طرح کی آپ کے اوپر پریشرز تو آتے ہیں. پھر اسی وقت آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ اس وقت پھر کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پیچھے ہٹنا ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا ڈٹ کے کھڑے رہنا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ پریشر اور بھی بڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. ممکن ہے کہ سہیل آفریدی کے اوپر مزید کوئی کیریکٹر اسیسینیشن کی مہم سٹارٹ کر دیں، کچھ کریں انہیں دباؤ میں ڈالنے کے لیے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سہیل آفریدی اس کو اپنے لیے خوشی خوشی قبول کریں، تاکہ جو یہاں پر ان کا ایک مسٹرسٹ قائم ہوا ہوا ہے وہ جو ہے وہ دور ہو سکے. لیٹس سی کہ آگے اس معاملے پر کیا ہوتا ہے. ایک خبر جو اور ہے سپریم کورٹ سے، وہ بھی بڑی افسوسناک سی خبر ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے پر کترے تو گئے ہی تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے خود بھی سرنڈر کر دیا، اور انہوں نے خود بھی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمیں تنخواہ چاہیے مفت کی، اور ہمیں مراد چاہیے، ہم نے کام کوئی نہیں کرنا. کیونکہ جناب آئینی ترامیم جب ہوئی تو اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ جو نیب کے کیسز ہیں
وہ بھی اس کی فائنل اپیل جو ہے وہ ادھر آئینی عدالت میں ہوگی. اچھا اب حالانکہ جو آئینی عدالت بنائی گئی تھی وہ تو بنائی گئی تھی کہ جی آئین کی تشریح کرنی ہے, باقی نارمل جو کیسز ہیں کرمنل کیسز ہیں وہ تو سپریم کورٹ نہیں جو تھے وہ دیکھنے تھے. لیکن اب آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ سے ہر کیس کو منتقل کر دیا جاتا ہے آئینی عدالت کی طرف, اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ صرف ایک ڈمی کورس کی طرح کورٹ کی طرح بن کے رہ گئی ہے, جہاں پہ اب صرف میرا خیال ہے سیمینار ہی ہوتے ہیں, اور تو باقی کوئی خاص وہاں سے کیس کی خبر تو نہیں آتی. تو بہرحال سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کا جو معاملہ تھا کہ جی ضمانت کی ہیئرنگ جو ہے وہ یہاں پر سنی جائے, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو نہیں سنیں گے, یہ بھی ہیئرنگ جو ہے ضمانت کا کیس بھی جو ہے وہ اب آئینی عدالت ہی سنے گی کیونکہ یہ نیب سے ریلیٹڈ ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اگر ضمانت کا کیس بھی آئینی عدالت نہیں سننا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے پلے آخر رہ کیا گیا ہے. لیکن اب یہ سپریم کورٹ کے ججوں کا اپنا فیصلہ ہے تو وہاں پہ بندہ کیا کرے. بہرحال اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سسٹم نے یہ طے کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو القادے ٹرسٹ کیس میں کوئی ریلیف نہیں دینا ہے, اور ایک تو یہ کہ مرکزی اپیل جو ہیں وہ جسٹس ڈوگر صاحب سن رہے ہوں گے, اور اس پہ ضمانت کے لیے یہ سزا معطلی کے لیے جو ذیلی اپیل دائر کی گئی تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. سپریم کورٹ نے کہا بھائی ہم نے نہیں سننا. اب بات اگر آئینی عدالت میں جائے گی تو وہاں سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے فیصلے آتے ہیں, تو اس کے اوپر مجھے مزید کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال فی الحال یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ان جو یعنی سزائیں ہیں اس کے اوپر مزید مہر ہی لگے گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.